बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे साथ हैं इमरान खान के फोकल पर्सन नियाज़ुल्लाह नियाज़ी। सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं और पीटीआई में भी बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 9 मई के बाद बहुत सारे वकला जो है पीटीआई में शामिल हुए, लेकिन नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वो बहुत पुराने हैं, वो ख़ुद बताएंगे। लेकिन हम मल्टीपल जो इश्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही है प्रोसिक्यूशन पंजाब की, लेकिन कल फिर इनकार हो गया। 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो 5 जून को मुकर्रर है। नैब ने भी टीम बना दी है, ऐसे लगता है कि चीज़ें आगे चलेंगी। और इसके अलावा इमरान खान साहब से मुलाकातें, पीटीआई की जो तहरीक का ऐलान किया है उस पर भी हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब से रिसेंट पास्ट में नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की इंटरेक्शन भी होती रही है, तो कैसे देख रहे हैं इमरान खान साहब को और क्यों इतने पुरएतमाद हैं इमरान खान कि जब उनकी बाहर बैठी अक्सरियती लीडरशिप शायद इस हक में नहीं है कि कोई एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल एंगल्स पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इमरान खान साहब की तहरीक के ऐलान पर जी। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इमरान खान साहब इतने पुरएतमाद हैं जेल के अंदर बैठकर, इतने पुरएतमाद आपकी बाहर बैठी लीडरशिप नजर नहीं आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि शायद जो लोग हमारी लीडरशिप थी उनको 8 फरवरी का एक ऐसा रिज़ल्ट था जो आवाम पूरी को पता था, शाम तक पता चल चुका था कि फॉर्म 45 पे कौन जीता है, किस पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। और जब मैंडेट चुराया गया, जिसको मैंडेट दिया जाता है आर्टिकल 218 के तहत, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और आपको याद है कि एक प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजा था, उस टाइम एडवोकेट जनरल था, तो उन्होंने कहा फ्री फेयर इलेक्शन कराना कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा अदारा है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरीके से कराया नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपने देख लिया। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा इलेक्शन है, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ये हर आदमी को पोलिंग स्टेशन पे पता चल गया। प्रिजाइडिंग अफीसर ने जब रिज़ल्ट दिए तो लोगों को पता चल गया कि फॉर्म 45 पे फलां लोग जी। और जहाँ इस्लामाबाद का फैसला भी आपको पता है, 3 जो कैंडिडेट थे जहांगीरी साहब से, वो किस तरीके से वो तब्दील करवाया गया, उनसे वापस लिया गया। अब ये है कि हमारी जो लीडरशिप थी, खसूसन मेरे चेयरमैन थे गोवर साहब, हमारी अभी भी और हमारी जितनी लीडरशिप थी, ये देखें पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा हक है। मैं कभी भी इस हक में नहीं रहा कि आप कोई असला लेके आ जाएं, आप कोई ऐसी चीज़ लेके आ जाएं, क्योंकि मैं एक तहरीक अदलिया की तहरीक का हिस्सा रहा हूँ और आप मीडिया भी मेरे साथ था। तो पुरअमन तहरीक, अब भी हम जाते हैं खान साहब के पास, जब पुरअमन लोग होते हैं, मीडिया दिखा रहा होता है कि काला कोट है या अवाम है, तो हुआ ये इमरान खान ने पूरी पार्टी को जो टाइम दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। खान साहब को बहुत सारी चीज़ें अंदर बैठ के 1.5 साल में वाज़े हो गई हैं कि पूरा टाइम दिया है कि आप अपना मैंडेट कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने तो बैठ जाए ना। जब ये हिस्ट्री है, ये दुनिया की हिस्ट्री है, लॉन्ग मार्च धरना की हिस्ट्री पढ़ाएं। लोगों अपने राइट्स लेते ही इसी तरह, मैंने डेवलप कंट्री में देखा है कि लोग आते हैं और बैठते हैं और अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट एजिटेट करते हैं। हमारा तो इतना फेयर केस था कि हमारी पार्टी का हक था कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठते या जाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होते, पार्लियामेंट के सामने खड़े होते। तहरीक शुरू हो रही है। अब इसी वजह से इमरान खान ने जब सारी चीज़ें आजमा ली हैं, तो उन्होंने, क्योंकि इमरान खान की बात, बेशक वो अंदर बैठा है, बेशक वहाँ आपकी रसाई भी नहीं है, मीडिया नहीं जा सकता, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, कुछ लोग जा सकते हैं, वाह वो कुछ लोग जा सकते हैं। जो मैंने कहा ना, एक दफ़ा मैंने बयान दे दिया कि इमरान खान ने कहा कि जिनको मैं बुलाता हूँ उनको मिलाया नहीं जाता, जिनको मैं नहीं बुलाता वो आ जाते हैं। तो आपकी बात ठीक है। तो अभी हाई कोर्ट आपको बुलाते हैं और आपको जाने नहीं जाता, और हाई कोर्ट का आर्डर है। लेकिन ना इमरान खान ने ये भी कह दिया है अभी चंद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के वैसे बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से आपको नहीं जाने दिया जाता, तो हाई कोर्ट ऑर्डर करती क्यों है फिर अगर उसकी रखवाली नहीं करती? इमरान खान ने कहा कि पहले तो सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फईसा था, अब तो लगता है कि हर कोर्ट में 26वीं तरमीम के बाद अदालतें जो हैं वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं जज। तो ये क्या है, बहुत बड़ा मैसेज है। आप साकिब साहब प्रियम्बल देखें ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें सबसे पहला है अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़। 26वीं तरमीम जो बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है, उसमें अदलिया की आज़ादी को छीन लिया गया है।
اسی وجہ سے عمران خان نے کہا ہے کہ اب عدلیہ بالکل انڈرمائن ہو وہ تو چکی ہے، عدلیہ کی آزادی کو تحفظ ہے، یہ اپنی آزادی کو تحفظ دے رہے ہیں۔ ہاں۔ قاضی صاحب کی آپ نے بات کی، رانا ثناءاللہ صاحب نے ARY نیوز پر جو ہے وہ پرسوں بات کی کہ انہوں نے قاضی کو بھی اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ پھر قاضی کو جو اس سے ہو سکتا تھا وہ اس نے کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا؟ وہ تو منصف تھا، وہ تو جج تھا، وہ تو چیف جسٹس تھا، ان سے انصاف کرنا تھا، اس نے پارٹی نہیں دیکھنی تھی، اس نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے۔ دیکھو وہ ایسے منصب پہ بیٹھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان، جس کے بعد عدالت تو اللہ کی ہے نا، سپریم کورٹ کے بعد۔ میں نے آپ کو یاد ہے اس کو کیس میں، بلے والے کیس میں بھی کہا، اور جو خاص کر الیکشن کمیشن کے ٹریبیونل بنے تھے جو شہزاد ملک شہزاد صاحب نے بنائے، تو میں نے کہا تھا آپ ریکیوز کر جائیں، کیونکہ آپ قاضی اور قضا ہیں، آپ جہاں بیٹھیں گے تو آپ کے بارے میں PLD 2020 سپریم کورٹ 446 ہے کہ آپ عمران خان کے کیسز نہ سنیں، کیونکہ آپ کا پرسنل ان کے ساتھ گرا جائے، بجائے ریکیوز کرنے کے انہوں نے وہ کیس سنے۔ آپ کو تو دھمکی لگا دی تھی کہ میں بار کونسل کو کیس بھیج دوں گا، لائسنس معطل کرا دوں گا۔ یہ سزا پتہ کس کو ملی ہے؟ یہ سزا پتہ کس کو ملی ہے؟ میں تو یہ دیکھ کے ڈرتا ہوں، خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کرسی پہ بٹھائے اور آپ ثاقب نذیر یا نیاز اللہ نیازی یا کسی عوام سے بدلہ لے لیں۔ آج کل قاضی صاحب ہوتے کدھر ہیں ویسے؟ سننا ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد ہے کہ قاضی صاحب جہاں پہ پھر رہے ہیں اسلام آباد میں ہی ہیں، اور کوئی نہ نظر نہیں آتے، کیونکہ 27ویں ترمیم آئے گی، کہیں کوئی قاضی صاحب کو کہیں کوئی جگہ ایڈجسٹ بھی کیا مل جا سکتی سکتا ہے، ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی اس کے لیے پلاننگ کروا لیں ان سے۔ پلاننگ کروا لیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پلاننگ تو وہ کر گئے ہیں۔ سب سے پتہ کیا نقصان ہوا ہے؟ میری تو ایک بڑی سوچ ایسی ہے کہ ہمیشہ آئین کی بالادستی قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا رہوں۔ نقصان پتہ کس کا ہوا ہے؟ آپ جائیں عام آدمی کے پاس، میں عام آدمی کو ملتا ہوں نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرچے نہیں بھگت سکتے لیکن ہم خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ لوگوں کو اب ووٹ چرایا گیا ہے، عام آدمی کا ووٹ چرایا ہے۔ یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے، عوام کے حق پہ ڈاکہ ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور سب کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان مین سٹیک ہولڈر عوام ہے، اور کنسٹیٹیوشن پریمبل میں بھی عوام کے چوزن ریپریزنٹیٹو کا لفظ لکھا گیا۔ یہ عوام کے چوزن ریپریزنٹیٹو ہیں۔ کل بھی مجھے کسی میڈیا نے سوال کیا، میں نے کہا یار کس وزیر اعظم کی بات کرتے ہو؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسمبلی میں جو لوگ آئے وہ فارم 47 پہ ہیں۔ نمبر 2، آرٹیکل 239 یہ کہتا ہے کہ ہاؤس کے نمبر پورے ہوں، وہ بھی نہیں تھے آپ کے پاس، سینٹ بھی نہیں تھی، تو آپ نے 26ویں ترمیم کے کیا 26ویں ترمیم ہے؟ 26ویں ترمیم اب انیشو غلط ہے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، ابھی تو آپ کی مخصوص نشستیں جو ہے وہ اب بانٹی جائیں گی، وہ مال غنیمت جو ہے وہ بانٹا جائے گا، تو آپ دیکھیں گے وہ جو ہے اب تو مولانا کی ان کو ہو سکتا ہے جا کے ریکویسٹ بھی نہ کرنی پڑے، ان کے پاس اپنی آ جائیں، تو یہ ایک خوفناک سچویشن پیدا ہو رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ پروسیکیوشن پنجاب کی ہر صورت میں کرانا چاہتی ہے۔ میری ایز اے کورٹ رپورٹر مختلف وکلا سے، مختلف ججز سے جو کیسز یہ کرتے رہے ہیں فوجداری کے، میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا یار یہ مجھے یہ بتائیں کہ پولی گرافک ٹیسٹ کی کیا ویلیو ہے؟ تو پہلی تو کچھ نے کہا کہ ججز نے، انہوں نے کہا کبھی ہم نے فائل میں نہیں دیکھا، اور مطلب یہ، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بیفور مطلب کورٹ، ٹرائل کورٹ کے۔ تو اس کے باوجود پنجاب حکومت اور پنجاب کی پروسیکیوشن اور 9 مئی کے مقدمات میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچ اور جھوٹ کا تعین کرنا ہے، جس سے انوسینٹ اور گلٹی ہونا تعین نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہاں پہ جا کر روکے گا معاملہ؟ کیونکہ کل پھر عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ ہاں، میں پولیگراف ٹیسٹ سے پہلے چھوٹی سی ایک بات ایڈ کر دوں، جو آپ نے پہلا کوشچن کیا نا، تو آپ نے کہا نا کہ آپ کی ریزرو سیٹ جانے والی ہیں اور ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں سامنے، اور مجھے یہ اب خبر آ رہی ہے کہ 27th امینڈمنٹ کر کے آپ اپنی غلطیاں، وہ جو غلطیوں پہ غلطیاں ہوں گی وہ 26ویں درست کریں گے۔ آپ شاید ججز کی سینیٹری 200 میں بھی کوئی تبدیلی کریں، اور جو مین بات ہے جو میں نے خان صاحب سے 6 فروری کو کی، 2 دن پہلے، کہ یہ اسمبلی کو، ان کا ایک پلاننگ ہے 10 سال کی، ہم ہی ملک کو چلا سکتے ہیں کہ 10 سال اس اسمبلی کو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر کے ویلیڈیٹ کر دیں۔ تو میں نے عمران خان کو کہا، میرا نہیں خیال ویسے اس لیول پہ وہ جائیں ویلیڈیٹ، تو کل کا دن کسی کو نہیں پتا، تو یہ لیکن میں نے ویسے خان صاحب سے کہا 6 فروری کو، خان صاحب سے میں نے کہا کہ یہ شاید ہمارے ساتھ دھاندلی کریں گے الیکشن میں، تو انہوں نے کہا 10-15 ہزار کی کریں گے نا،
تو اس دفعہ اتنا ووٹ پڑے گا کہ یہ دھاندلی بھی درمیان میں غائب ہو جائے گی، آپ کو بندہ 50-50 ہزار پہ جیتے گا۔ خان صاحب نے ایک اور بڑی اچھی بات کی، میں نے کہا جی 10 سال کی پلاننگ ہے، آپ کو سائفر میں عدت میں سزا دیں گے، اندر رکھیں گے آپ کو۔ انہوں نے کہا یار بات سنیں، یہ پلاننگ کدھر ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی لنڈن پلان ہے۔ اس نے کہا ایک پلاننگ ادھر ہے، ایک پلاننگ ادھر بھی ہے، اس پہ یقین کرو جو اللہ کی پلاننگ ہے، اس پلاننگ پہ یقین کرو، ٹھیک ہے۔ آپ نے مین اس پہ رکھا۔ دوسرا ہے کہ پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے اس کے اوپر آپ نے خود تجزیہ کر دیا ہے۔ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں لا کا، آپ 161 کے جس طرح پولیس کے سامنے بیان تو کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں۔ آپ پولی گرافک ٹیسٹ کر کے اس کو دیکھیں نا، عمران خان تو 9 میں بھی کہتے ہیں یار فوٹیج لے آؤ نا، فوٹیج لے کے آ جاؤ۔ اب پولی گرافک ٹیسٹ لے کے پولیس کیا کرنا چاہتی ہے جس کے مقدمہ نہیں لگا؟ اچھا دوسرا ہے کہ ان ججز کو جو شہباز رضوی صاحب ہیں، بیل سٹیج پہ یہ چیزیں روکنی چاہیے۔ یعنی اٹ مینس کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے اندر رکھنے کے لیے سارا پلان کرنے کے مان جاؤ۔ اس نے گوہر کو بتا دیا اور ان کو بتا دی کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ملکی مفاد کے لیے بات کرنا چاہتی ہے تو میں اس کے لیے کرتا ہوں۔ تو یہ ہے اس کا مشن، یہ ہے ویژن۔ جو بندہ لیڈر ہے یہ نواز شریف نہیں کر سکتا، لہٰذا پولی گرافک ٹیسٹ کرائیں، کچھ بھی کرائیں، مین مقصد ہے کہ عمران آپ تو ادھر روزانہ رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہمارا یہ کیس، پتہ نہیں اب 5 کو کیا ہوتا ہے، یعنی ایک کیس کو اس میں لگوانے میں آ رہا کے ہوں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں وہ اب 5 کو فکس ہو گئی ہیں، اور کل نیب نے اس پہ جو ٹیم ہے وہ بھی بنا دی ہے پروسیکیوشن کی سائڈ سے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ 5 کو ضمانت کے بعد عمران خان یا کم سے کم بشرا بی بی اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو وہ رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ سائفر کا کیس تھا، عدت کا کیس تھا، آپ نے بڑا اس دن بھی اچھا کیا کہ آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے بھی کہا کہ آپ پیش نہیں ہو رہے دلاور صاحب کی کورٹ کے، تو مجھے پتا تھا کہ آج اس کو سزا ہو جانی، میں پیش بھی ہوں گا۔ حارث صاحب نہیں بھی تو انہوں نے سزا دے کے 12 بجے جہاز پہ بیٹھنا تھا اور اپنی جا کے وہاں اٹینڈ کرنی تھی ٹریننگ، وہ ساری چیزیں۔ اور عمران خان کا بھی اچھا وہ جج ہمایوں دلاور کا 5 اگست 2023 کے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس دن انہوں نے دن جو ہے وہ صبح 8 بجے کیس لگایا، 8 سے 9 کیا، 9 سے 10 کیا، 10 سے 11 کیا، 11 سے 12 اور پھر 12:30 انہوں نے کہا میں فیصلہ سناؤں گا، اور اس دن شام کو انہوں نے لندن جانا تھا اور وہ گئے، ریکارڈ کی بات ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، آپ کو یاد ہے کہ سزا دی نا، سزا ابھی وارنٹ اس کے لیے جاری ہوتا ہے اریسٹ کا، ابھی ادھر سزا دے رہے ہیں، ادھر زمان پار کے عمران خان کو گرفتار کر لیا۔ تو مراد ہے کہ ہم جو جنگ خان لڑ رہا ہے نا، یہ اتنا ایکسپوز کر دی، ہر چیز ایکسپوز ہو گئی، جوڈیشری ایکسپوز ہو گئی۔ رہا ہوں گے 5 جون کو؟ نہیں، ہم تو دیکھیں عمران خان تو اندر بیٹھے جھوٹے مقدمات میں، اب رہائی ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے کون، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کوئی نہ کوئی تھوڑا سا ڈیل کے اوپر کہہ دیں، ہم باہر کہیں، اس طرح عمران خان کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی۔ عمران خان 5 خان صاحب آ کے بیٹھ جائیں، بنی کا اللہ خاموش ہو جائے 6 مہینے۔ نہیں دیکھیں نا، اب وہ ایک چل رہے ہیں، ایک مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے اب وہ 74 ایئرس کے ہو گئے ہیں، ایک ان کا ذہن میں پچھلی گورنمنٹ مجھے بتایا کہ میں کچھ نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس تمام ریفارم تھی، مجھے کچھ کرنے نہیں دیا گیا کیونکہ میجارٹی میرے پاس ہوتی نہ تھی۔ عمران خان کچھ کرنا چاہتے ہیں، میں ساقی صاحب کو بتاؤں اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم دے گا، اگر وہ آتے ہیں اسی جنگ میں لڑ کے، کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں اس کا جرم کیا ہے؟ آئین کی بالادستی کی بات کرنا اس کا جرم ہے، قانون کی حکمرانی کی بات کرنا اس کا جرم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ملک میں 2 دستور کیوں؟ یہ جنگ ہے، اور جنگ کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے 77 ایئر جو جنگ ہے نا، وہ میں نے تو دیکھ لیا ہے نا، میں نے تو تحریک میں بھی چلا ہوں، یہ جنگ بہت بڑی ہے کیونکہ آپ کے اشرافیہ کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو لوگ انگریز گیا ہے نا، وہ ایک نظام دے کے چلا گیا، اور وہ آپ کا وہی آپ کا جو انڈسٹریلسٹ اور سرمایہ دار اور جاگیردار ہے وہ قابض ہے، اس سے آخری سوال، عمران خان صاحب سے آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے، عمران خان صاحب فزیکلی کیسے نظر آ رہے ہیں؟ آپ سے بات چیت ہوتی ہے اور وہ بات چیت میں کیسے ہیں؟ اور کیا اگر عمران خان صاحب کو مزید کو 1.5 سال جیل میں رہنا پڑے، سال، تو وہ تیار ہے؟ عمران خان کے آپ ملے نا، اسی طرح جس طرح آپ فریش کھڑے ہیں نا، جس طرح آپ نے شرٹ پہنی ہے، عمران خان بالکل فل کانفیڈنٹ میں ہے، ان کا اعتماد پہلے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں آنے والی نسل کی جنگ لڑوں، جیسے ایک لیڈر ہوتا ہے۔ تو عمران خان کے اندر میں نے 1.5-2 سال میں کبھی بھی، ہم جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ میڈیا پہ بیٹھے تھے، آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی، اس نے ہمیں کہا، وہ ایک دن سلمان اکرم راجہ کو کہہ دیا کہ آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی۔ عمران خان انتہائی کانفیڈنٹ میں، اور ان کو پتہ ہے کہ میں جو جنگ لڑ رہا ہوں یہ بہت بڑی جنگ ہے۔
इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया जो केसेस हैं इमरान खान साहब के, उनकी रिहाई, पीटीआई की तहरीक, इमरान खान साहब तैयार हैं या नहीं हैं, उनकी क्या सूरत हाल है अंदर, हर एंगल से हमें जो है वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने बताया, जो फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के। आपको आइंदा वीडियो में मज़ीद अपडेट्स देंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी। थैंक यू।